आया है अमेरिकी सदर की जानिब से जो पाकिस्तान को चार्ज शीट किया गया। ये सारे मामलात अपनी जगह खतरा दोनों तरफ हैं, बैरूनी भी और अंदरूनी भी, और हिद्दत भी एक जैसी है। देखना या तज्जिया इस बात का चाहेंगे अपने पैनल से कि पाकिस्तान बैक वक्त जिस तरह की सूरत हाल में घिरा हुआ है, कौन सा खतरा ज्यादा बड़ा है, किससे पहले पाकिस्तान को किस चैलेंज से निमटने की जरूरत है। सवाल इस तरह से है, पाकिस्तान को आज किन कुव्वतों से ज्यादा खतरा है, अंदरूनी या फिर बैरूनी? ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। इरशाद भट्टी साहब। देखिए, आयशा गो कि अमेरिका की धमकियां भी बड़ी ख़तरनाक हैं। ये ट्रंप का अमेरिका है, चीन की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। अफ़गानिस्तान, ईरान, भारत, हमसे पहले ही वो उनके हमारे साथ ताल्लुकात के हैं, और सबसे बहुत ज़्यादा वजह हमारी इस्लाम की ठेकेदारी है कि पूरे दुनिया के इस्लाम की ठेकेदारी हमने ले रखी है और उस पर हम चढ़े हुए हैं। लेकिन ये बाहर के खतरात बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें अंदर के खतरे बहुत मारी जा रहे हैं। अगर अंदर हमारा घर साफ हो जाए तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएं। बैड गवर्नेंस का आप हाल देखें, तबाही फिरी पड़ी है। 2 से 2.5% शरह आबादी जिस मुल्क की बढ़ रही है, उसको और क्या उसको खतरे लगाने की जरूरत है। जहां हर साल $8 अरब का कर्जा लिया जा रहा है, और वो भी कमर्शियल कर्जा, ये नहीं है नॉर्मल कर्जा नहीं है, कमर्शियल कर्जा, और हालत ये हो गई हो कि सूद देना मुश्किल हो गया, वहां और क्या होना चाहिए। और जहां $20 अरब का माल बेचकर $50 अरब का माल खरीदा जा रहा हो, $30 अरब का ये डेफिसिट जो है, वहां और क्या चाहिए करने के लिए। लोकल बॉडीज तबाह हो गए हैं। शहरों की हालत आप देखें, बारिश आने से, लोग कह रहे थे कि अमेरिका में भी तूफान आया, वहां तूफान आया, यहाँ सिर्फ बारिश आने से जो हाल हो गया है वो उसका आप देख लें, तबाही फिर गई है हमारे सारों की। तो ये मैं तो सोच रहा हूं कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलूं कहीं और उनको पूछूं कि वो जो कह रहे थे तो मुझे हटाया गया तो तरक्की रुक गई है, वो कौन सी तरक्की थी जो हम तक नहीं पहुंची। हमारे भट्टी साहब कह रहे हैं अंदरूनी खतरात ज्यादा है। अंदर का हमें अंदरूनी खतरात को पहले घर को साफ करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। हसन निसार साहब, इन हाउस इन ऑर्डर नहीं है, हम दुनिया को कैसे बताएं? भट्टी साहब जो कह रहे हैं कितना एग्री करेंगे, आपका ऑप्शन क्या है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था अभी ख्वाजा आसिफ की सुन के। कहाँ भुट्टो और साहबजादा यकूब अली खान, कहाँ ये ख्वाजा आसिफ, ये हो गया है वो हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, खतरे बुनियादी तौर पे अंदरूनी ही होते हैं। बाहर से खतरा फौजी हो, इक्तिसादी हो, किसी भी किस्म का हो, उसका ताल्लुक आपकी अंदरूनी ताकत और तैयारी के साथ होता है। यही तनासुब, तवाजुन और गैर तवाजुन का तयन करता है। ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। अगर आपके अंदर कुव्वत मज़ाहमत और मुदाफ़ियत वाफर मौजूद है, उसकी फरावानी है, तो वायरस कितना भी तगड़ा हो आप उससे निपट लेंगे। लेकिन जो सूरत हाल अभी भट्टी साहब ने जो स्केच आपके सामने रखा है, वो तो फिर उसके बाद तो फिर अंदरूनी क्या बैरूनी क्या, कहानी बॉटम लाइन अंदर है। बाहर से को खतरा बड़े से बड़ा जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, निपटा जा सकता है, लेकिन अगर आप अंदर से गलाव सड़ाव का शिकार हैं तो फिर मसला ही हाफिज है। नियाजी साहब, ब्रिक्स एलामिया, चीन भी उस एलामिया पर साथ खड़ा है। नियाजी साहब से आपने नियाजी साहब से आने से पहले वो एक सिर्फ सेकंड वो बात रुक गई थी। वो तरक्की का पहिया नियाजी साहब जरा बता दें, जो नवाज शरीफ चला के थक गए थे और हमने उनको रोक दिया था, वो तरक्की का पहिया कहाँ चला? नियाजी साहब के पास बहुत सारे होंगे जवाब होंगे। नियाजी साहब, अभी तो अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुझे निपट लेने दें, उस पर भी हम आ जाएंगे किसी। भट्टी साहब ये आपसे बाद में निपटेंगे। जी नियाजी साहब, आज रजाई मार्का कोट पहना हुआ है। जज़ाकल्लाह। देखिए जी, बात यह है कि हसन साहब से माजरत के साथ जो खतरात में पाकिस्तान को रोज़ अव्वल से बैरूनी है, और बैरूनी में भी भारत ने कभी इसको पोशीदा नहीं रखा, और अमेरिका भी दाम दुर्म सुखने एक अरसे से साथ उसके उसी तरह पाया जाता है। अंदर जो लोग हैं वो उनके मोहरे हैं। 1971 में जब पाकिस्तान टूटा था तो उसकी वजूहात कोई अंदर ये नहीं थी। 1986 के अंदर ब्रास टैक एक्सरसाइज के लिए इंडिया ने 8 लाख फौज राजस्थान के ऊपर खड़ी करके पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना था, और जनरल हक ने न्यूक्लियर थ्रेट दे के उसको अंडू किया। उस वक्त ये चीजें नहीं थी, बाद में ये करैक्टर भी क्रिएट हो गया। ये है सारे मोहरे, शातर बैर बैठा है। पाकिस्तान को कभी भी खतरा अंदर नहीं था। 2 बातें, जनरल साहब का जो बयान है माजरत के साथ बड़ा माजरत खानत बयान है,
میں کہوں گا کہ ہماری چھاتیاں حاضر ضرور ہوں گی موقع پہ جب دشمن کی گولیاں چلے گی، لیکن دشمن کی چھاتیاں ہوں گی، ہماری گولیاں ہوں گی. یہ جو کیوں ہم چھاتی، کیا وجہ، ہم کیوں چھاتیاں دیں گے دشمن کو؟ ہم نے دشمن کی چھاتی لینی ہے پہلی بات، اگر یہ موقع آیا اور کسی نے ہمارے پہ اٹیک کیا. دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے، میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب کل کے بیان میں لگتا ہے وہ اپنی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. خرم دستگیر اسی بیان کو ڈسمس کر رہا ہے، مسرت کر رہا ہے، اور یہ بیٹھ کے درشن دے رہے ہیں کہ اپنے گھر کی کلینک کریں. بھائی معاملہ کچھ اور ہے، آپ وہ بھی کر لیں، لیکن جو اندرونی خطرات ہیں وہ جن لوگوں کی خواجہ صاحب آپ سے اضافہ کر رہے تھے وہ اندرونی خطرات نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک کے خطرات ہیں، اور ظاہر ہے وہ ملک کہتے ہیں کہ ہمارے خطرات ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے. تو وہ اندرونی خطرات ہیں. اندرونی خطرات یہ پاکستان کو امریکہ اور بھارت کا خطرہ ہے. یہی بات ٹرمپ نے کی ہے، یہی بات ریٹرک ہے، یہی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا 2003 کے اندر انڈیا نے کیا تھا. آپشن بیرونی کا سلیکٹ ہو گیا ہے، بیرونی خطرات. امتیاز عالم صاحب دیکھیے، اگر اندرونی خطرہ بنیادی ہے، جو میرا خیال ہے بنیادی ہے، جس پہ ہماری فوج نبرد آزما ہے ان کے ساتھ اور ایک بڑے سالوں سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن اس وقت بیرونی خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. پاکستان مکمل آئسولیٹ ہو گیا ہے، عالمی سطح پر تنہا ہو گیا ہے. صرف ٹرمپ اور مغربی یورپ اور نیٹو نہیں، بلکہ برکس جس میں برازیل، چائنا، انڈیا، جنوبی افریقہ اور روس شامل ہے، جہاں ہم اپنے متبادل الائنمنٹ کرنے چلے تھے، وہاں پہ جو چین میں یہ سمٹ ہوا ہے، وہاں سے جو پیغام آیا ہے وہ صاف آیا ہے کہ دہشت گردوں کو آپ پناہ دینا یا استعمال کرنا دے دیں. آپ مجھے کاٹے نا، آپ بند کیجئے بات میں، مجھے مکمل کرنے دیں. 46 نمبر جو شک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان تنظیموں سے اس پورے خطے میں خطرہ ہے، جس میں جیش محمد شامل ہے، حقانی شامل ہیں اور لشکر طیبہ شامل ہے. یہ سب تنظیمیں ہم نے بین کی ہیں، لیکن یہ سب کام کر رہی ہیں اور متحرک ہیں اور بڑی فعال ہیں. انہوں نے بلکہ پورا پاکستان کا قومی بیانیہ ٹیک اوور کر لیا ہے. ان کے اس قومی بیانیے سے ہم دنیا بھر میں تنہا ہی نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا ہم دعوت دیں گے دنیا کو کہ آؤ ہمیں مارو اور ہمیں تنہا کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت پسند گروپوں سے ہے، اور پاکستان کے بڑے ہوئے اپنے قد، اپنی معیشت، 10 نگر معیشت سے طاقت سے کہیں بڑے ہوئے سیکیورٹی ایجنڈاز ہیں، انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کریکشن کر دوں کہ میں ایک بیانیے کے اندر کہیں پہ پاکستان کو انڈائٹ نہیں کیا گیا. یہ امتیاز صاحب صحیح کہہ رہے کہ انہوں نے ان تنظیموں کا نام لیا جو آلریڈی دہشت گرد ہیں، اور یہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ تنظیمیں ایکٹیو نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اور چائنا یا رشیا جو ہمارے دوست ہیں، میرے نہیں آپ دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے. نہیں، جھوٹ بول، اسی لیے آپ کی خارجہ پالیسی پاکستان کے ساتھ جھوٹ مت بولے. وطن کے خلاف سلطانی بات نہیں ہے، پالیسی پاکستان کے خلاف سلطانی خواجہ آصف صاحب بنے ہوئے تھے. پاکستان جی بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ. بس سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پالیسی سچی، کھری اور اصول پر مبنی ہونی چاہیے. صاحب ہم اپنا امیج جو اندر کہہ رہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا، دنیا کیوں نہیں اس کو تسلیم کری؟ خود خواجہ آصف صاحب نے بھی کل بہت کھل کر بات کیا ہے، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرا گھر اگر مضبوط ہو تو کسی کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. گھر کمزور ہو، اس کی دیواریں کمزور ہو جائیں، ادھر پھلانگ کے کوئی آ جائے، اندر گھس جائے، اور پھر میں یہ کہوں کہ یہ بیرونی سازش ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ کوئی بیرونی سازش آ کے کامیاب کیسے ہو جاتی ہے. تو گھر مضبوط ہوگا اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ اگر اکنامک پاور بنیں گے، اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے، آپ کیا انصاف کا قانون ہوگا، آپ کیا ایک بہتر نظام ہوگا، تب آپ بیرونی سازشوں کا مقابلہ. بیرونی سازشیں ہو نہیں سکتی اگر آپ کا گھر مضبوط ہو، کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کہنا بذات خود بہت شرمندگی کی بات ہے کہ جی فلاں واقعے میں بیرونی ہاتھ ہے، یعنی یہ کوئی آپ کے گھر میں آگے کارروائی کر دے تو اس کا مطلب ہے آپ کا گھر کمزور ہے. اسی لیے دوسرا کامیاب ہوتا ہے اگر گھر مضبوط ہو، آپ کی پالیسیز مضبوط ہو. روس بہت بڑی طاقت تھا، اندرونی طور پہ تقسیم ہو گیا، اسی لیے کولیپس کر گیا روسیا. آپ مضبوط ہوں گے تو میرا خیال ہے جب تک ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، طاقتور نہیں ہوں گے، بیرونی. بابر ستار صاحب،
عائشہ انگریزی کا محاورہ بھی ہے ٹو فش ان ٹربلڈ واٹرز، تو لوگ کرتے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وارفیئر کی نیچر چینج ہو رہی ہے. جو 4th جنریشن وارفیئر ہے اس میں ایک طرح کا الائنس بن گیا ہے اسٹیٹ وائلنس کا اور نان اسٹیٹ وائلنس کا. سو یہ جو تفریق ہے اندرونی اور بیرونی کی وہ اس طرح سے ختم ہو گئی ہے نان کائنیٹک وارفیئر میں، کیونکہ ہر طرح کے حربے اب استعمال ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس ایسے ایسٹس ہیں یا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو وائلنٹ ہیں اور وہ نان اسٹیٹ ہیں، تو انہیں اندرونی طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بیرونی طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون انہیں ریسورسز دے رہا ہے، تو یہ اندرونی اور بیرونی جو ہے یہ مل کے فنکشن کرتے ہیں بہت سارے کاموں میں. لیکن خطرہ زیادہ اس چیز کا ہے جو اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے. اور ہم پچھلے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں جو 50-70 ہزار یہاں پہ لوگ مارے گئے، جو فوج جس کے خلاف لڑ رہی ہے وہ کون سی فوجیں ہیں دوسرے ملکوں کی، وہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں. تو جب ہم اکنالوجی نہیں کریں گے تو ہم اس پروسیس کو کیسے ختم کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سمجھ بالکل مناسب بیان تھا خواجہ آصف کا، اور اس کے اندر انہوں نے معذرت کے ساتھ نیازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ فوج اور سویلین ایک پیج کے اوپر ہیں، ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. یہ کوئی الزام تراشی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایز اے نیشن ہم اپنے حالات ٹھیک کریں تاکہ ہم باقیوں کا بھی مقابلہ کر سکیں. 5 آپشنز اندرونی خطرات کے، ایک نیازی صاحب کا بیرونی خطرے کا تھا. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ یہی اگلے ہمارے سیگمنٹ میں بھی کنٹینیو کرے گی کہ پاکستان کے اپنے خطرات کی بات کر رہی، لیکن پاکستان کا دفاع آج گزشتہ 52 سال کے بعد کتنا زیادہ مضبوط ہوا ہے. پینل کی رائے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سرفروشوں کی قربانیوں کا دن 6 ستمبر یوم دفاع آج منایا جا رہا ہے. 52 سال میں بہت کچھ بدل گیا. آج کا پاکستان بھی بدل گیا ہے. پاکستان ایٹمی قوت ہے اور دفاع کے میدان میں تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. الخالد ٹینک ہوں، غوری میزائل، سپر سونک طیارے ہوں یا پھر JF تھنڈر جیسے شاہکار کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر جاری ہے. چین کے ساتھ جوائنٹ پروڈکشن سے لے کر کروز میزائل اور آبدوزوں کی تیاری ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر خود کفیل ہونے کی راہ پر گامزن ہے. کیا آج کا پاکستان دفاعی طور پر موجودہ چیلنجز کے مقابلے میں مضبوط ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے؟ سوال اس طرح سے ہے. یوم دفاع آج کا ایٹمی پاکستان دفاعی طور پر کتنا مضبوط ہے؟ 1 سے 10 تک ریٹ کریں گے. جتنا زیادہ سمجھتے ہیں زیادہ نمبر کی طرف جائیں گے. حسن اسار صاحب. پہلے تو گزشتہ سوال جو ہے نا مجھے لڑ رہا ہے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. سکوت ڈھاکہ سے بہت پہلے، ہم کانسپریسی تھیریاں بہت گھڑتے ہیں، سکوت ڈھاکہ سے بہت پہلے ایک بنگالی شارٹ سٹوری چھپی تھی پورے پاکستان کے پڑھے لکھے، میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، حلقوں میں کوہرام مچ گیا تھا. اس نے لکھا تھا کہ میں اسلام آباد جیسا عالی شان اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. طنزیہ کہانی تھی. اس نے کہا میں سجدے میں گرا تو مجھے اسلام آباد کی عالی شان خوبصورت سڑکوں سے اپنی پٹسن کی خوشبو آئی. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھیں. ایسٹ پاکستان کے وزیروں کو سرے عام کیبنٹ میٹنگ میں ذلیل کیا پاکستان کے مچھندروں نے. سمجھ گئے آپ؟ اب چلیں آپ، یہ ایٹمی جو ہے یہ ابو الدفاع ہے، یہ آخری صورت ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی آخری حدود عبور کرے گا نہیں. یہ بنیادی بات ہے. رہ گیا ہے کہ یہ کتنا فیصلہ کن ہے. تو بھائی یہ ابھی بات ہو رہی تھی سوویت یونین، ان کے پاس بھی بڑے ایٹم بامز تھے. سو خطرات دفاع کا تعلق صرف اسلحے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. There are so many other dimensions, so many other factors also. لیکن ڈیفینیٹلی اٹامک پاور بننے کے بعد ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرقی پاکستان والا معاملہ شاید وہ نوبت ہی نہ آتی. کہاں نمبر دیں گے؟ بہتر ہے صورتحال. آپ 50-50 کر لیں. 5 دیں. آپ کے باقی معاملات بہت کمزور ہیں. باقی معاملات بہت کمزور ہیں. کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، اجڑا پجڑا نظام ہے سارا. اس لیے حسن صاحب کہہ رہے ہیں پہلے سے بہت بہتر، لیکن اور بھی معاملات ہیں، معیشت ہے، ہماری کمیونیکیشن ہے، سائبر وار، سب کچھ اکٹھا کیا جائے پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں اور ریٹ کریں گے؟ حسن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جو آخری فکر ہے کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیر بم نہ ہوتا تو بشی پاکستان شاید نہ ٹوٹتا.
اور میں بھی جب چشم تصور میں اب بھی خیال کرتا ہوں کہ آج جس طرح دنیا آگے بڑھی ہے